अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम माज़रत के साथ मैं हूं शाहिद मेतला। पीडीएम में कराची का एक बड़ा और मैसिव शो देखने में आ रहा है। पूरे सिंध से लोग लाए गए हैं। कारकुनान की एक बड़ी तादाद इस वक्त जना बाग में मौजूद है। ये कराची का मिड है और कहा जा रहा है कि एक बड़ी तादाद लोगों की, कारकुनान की यहाँ पर मौजूद है। पीडीएम के तमाम रहनुमा भी इस जलसे में शरीक हो रहे हैं। ना सिर्फ शरीक हो रहे हैं बल्कि तकारीर का सिलसिला भी अभी तक जारी है। चेमगोइयां हो रही हैं, खबरें आ रही हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब, जिन्होंने गुजरांवाला में परसों खिताब किया था, इस जलसे में एड्रेस नहीं करेंगे। उसकी बुनियादी वजह यह बताई जा रही है कि शायद कहीं ना कहीं नैरेटिव का कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी का बयानिया मुख्तलिफ है और नवाज शरीफ साहब का बयानिया डिफरेंट है, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी उनको अलाउ नहीं कर रही कि अपने होम टाउन पर वो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बात करें। बहरहाल बिलावल भुट्टो जरदारी की जिस स्पीच या जिन कमेंट्स को लेकर ये चेमगोइयां खबरें गर्दिश कर रही हैं, उसमें तो उन्होंने अच्छी खासी फसाहत और बलागत के साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया था। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में कंट्रोल्ड जमहूरियत है और कभी भी फ्री हैंड डेमोक्रेटिक फोर्सेस को नहीं मिला है। उन्होंने अपनी पोजीशन वाजे की। उन्होंने ये कहा कि जनरल्स पर और इंस्टीट्यूशन पर तनकीद नहीं होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इसलिए होता है कि मुदाखलत की जाती है जिसके जवाब में तनकीद होती है। उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि जनरल्स या इंस्टीट्यूशंस पर अगर तनकीद होती है तो हमें बुरा लगता है और फ्यूचर में हम तनकीद नहीं करेंगे। बहरहाल उन्होंने ये भी वजाहत की कि हम एपीसी के बयानिए और उसकी करारदाद में जो बयानिया मुरतब किया था उसके साथ खड़े हुए हैं। ये आज का जो मैसिव शो है किस तरह से आगे जाके इंटरप्रेट होगा, इस पर बात की जाएगी। और आज असद उमर साहब ने खासे अहम सवालात भी उठाए हैं, खासतौर पर नून लीग के बयानिए के हवाले से। उन्होंने कहा कि जब 2016 में नवाज शरीफ साहब को रिमूव किया गया तो यही आर्मी चीफ थे जिनके खिलाफ उन्होंने इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक स्पीचेस की थी, अपना नैरेटिव सेल करने की कोशिश की थी, लेकिन उनका नैरेटिव बाय नहीं किया गया था। यही आर्मी चीफ थे जिनके खिलाफ वो स्पीचेस करते रहे हैं। लेकिन उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई, बहुत सारी डेवलपमेंट्स ऐसी हुई जहां पर इन्हीं आर्मी चीफ को उन्होंने सपोर्ट किया। उन्होंने कहा जब एक्सटेंशन का वोट देना था तब भी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन का वोट नून लीग ने दिया, बल्कि जो उनके रहनुमा थे, जो उनके कारकुनान थे, जो पार्लियामेंटेरियंस थे, उनको भी कहा गया कि मजीद हमसे सवालात ना करें, हमें ये वोट देने दें और ये बिल पास करवाने दें। इस पर भी बात करेंगे। एक और बड़ी अहम और इंटरेस्टिंग बात है जिस पर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब कल इमरान खान साहब ने स्पीच की और उन्होंने कहा कि जनरल जलानी के लाए हुए हैं नवाज शरीफ साहब, ज़ियाउल हक ने सपोर्ट किया, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि हाल ही में फौज अच्छा खासा उनको सपोर्ट करती रही है। तो क्या नवाज शरीफ और इमरान खान एक ही बात नहीं कर रहे हैं? इमरान खान जब ये बात करते हैं कि इदारे उनके साथ खड़े हुए हैं या फलां इदारा उनके साथ है, नैब के हवाले से उनसे एक फंबल भी हो गया कि नैब भी हमारे पास है, बस इतना सा वो कर सके और फिर उनको एहसास हुआ कि वो गलत बात कर रहे हैं। जब इमरान खान साहब इस तरह की गुफ्तगू करते हैं तो इदारों को मुतनाज़ा नहीं बनाते हैं, तो क्या वो नवाज शरीफ के जो बयानिए को तकवीत नहीं पहुंचाते हैं इस तरह की बातें करके, फौज की बात करके, आईएसआई की हमायत का दावा करके और दीगर इदारों की हमायत का दावा करके? इस एस्पेक्ट पर भी बात करना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा, उन्होंने बच्चों की तरह कल इंटरप्रेट किया जो नवाज शरीफ को उन्होंने वार्निंग दी। उन्होंने यूं ठोडी पर हाथ फेर कर कहा कि नवाज शरीफ वापस आओ, मैं तुम्हें देख लूंगा। इदारों पर इन्फ्लुएंस हो रहे हैं या वही सारा कुछ कर रहे हैं, वही इदारे हैं? उन्होंने कहा देखिए अदालतों ने ही और जेलों में भेजना है और ये इदारे ही होंगे जो गिरफ्तारियां करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि प्रोडक्शन ऑर्डर भी नहीं लेने दूंगा, जो किसी भी रुकने असेंबली का हक हो सकता है। तो इस पर भी बात करेंगे कि जो न्याजी गट्स, जो नैब न्याजी गठजोड़ का इल्जाम लगाया जाता है, वो वज़ीर आज़म के बयानात के पैराए में कितना ठीक नजर आता है।
پھر ہم یہ بھی پروگرام کے آخر میں بات کریں گے کہ سیاسی رہنماؤں کا طرز تکلم، طرز تخاطب جو ہے وہ مناسب نہیں ہونا چاہیے، اس کو کلچرڈ نہیں ہونا چاہیے، اس کو زیادہ بہتر نہیں ہونا چاہیے. کوئی نانی کہہ رہے، کوئی خواجہ آصف نے تو عمران خان صاحب کو گالی تک دے دی. اسی طرح سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ کہا کہ کس جادوگرنی نے پنجاب کی حکومت بنائی ہے. تو اس طرح کے بیانات سے اوائڈ نہیں کرنا چاہیے، احتراز اجتناب نہیں کرنا چاہیے. بلاول بھٹو زرداری کے بیان کو اس طرح سے سوشل میڈیا نے نہیں اٹھایا جس طرح سے عمران خان صاحب کے بیان کو اٹھایا جاتا ہے. یہ بھی ایک طرح سے منافقت ہے. اسی طرح سے خواجہ آصف نے بڑی ولگر زبان وزیر اعظم کے بارے میں استعمال کی، لیکن ان کو بھی کسی قسم کی تنقید کا نشانہ نہیں بنایا گیا. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ کہیں نہ کہیں بائسز موجود ہیں، سب کے بائسز موجود ہیں، اور جو لبرل کلاس ہے خاص طور پر، اور جو بہت بڑے انٹلیکچول بنے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر، مین سٹریم میڈیا پر، اس کا مطلب ان کے بھی بائسز ہیں، وہ بھی کہیں نہ کہیں ڈنڈی مارتے ہیں. ان تمام ایشوز پر بات کریں گے. سینئر پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما عباس افریدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار مونا عالم بھی ہمارے ساتھ ہوں گی. مونا، مجھے اگر اجازت دیں گی تو میں سب سے پہلے عباس افریدی صاحب سے شروع کر لیتا ہوں. عباس افریدی صاحب، یہ بتائیے کہ یہ جو بلاول بھٹو صاحب کوئی الگ بات کر رہے ہیں آپ سے؟ نہیں، بلاول بھٹو صاحب کوئی الگ بات نہیں کر رہے ہیں، نہ ہم کوئی الگ بات کر رہے ہیں. ہم بہت واضح ایک بات کر رہے ہیں. میرے خیال میں یہ ہر پاکستانی یہی بات کرتا ہے کہ ہمیں اپنے حلف کے مطابق چلنا چاہیے، اور اس ملک میں جو ووٹ کی عزت ہے وہ دینی چاہیے. کوئی بھی دنیا میں، کوئی بھی مہذب معاشرے میں کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم حلف کی خلاف ورزی کریں. دنیا میں کسی بھی ملک میں کوئی نہیں کہہ سکتا، اور پاکستان میں بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ حلف کو توڑا جائے، حلف کی خلاف ورزی کی جائے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم حلف کے مطابق سب چلیں گے تو اس سے ملک ترقی بھی کرے گا، ملک کامیابی ہوگا. اور ہمارا جو پاکستان میں آپ کے اس وقت آپ کے بہت نیبر میں ایک ایسا ملک ہے جس میں 50 سال سے جنگ گزری ہے، افغانستان. آج آپ اپنے ملک میں جو روزمرہ کی اشیاء کی قیمتیں دیکھ لیں، میں ایک ٹماٹر کی مثال دے دیتا ہوں. ادھر آپ کے ملک میں 200 روپے کلو تک پہنچ چکا ہے، افغانستان میں 200 روپے کلو کے 7 کلو ٹماٹر ملتے ہیں. پیٹرول ادھر 74 روپے پاکستانی روپے کے، اگر ان کے اپنے روپے سے لے تو 34 روپے کا ہے. آپ کے ادھر 120 روپے کا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ملک میں اگر حقیقت جمہوریت آئے گی تو اس میں آہستہ آہستہ سچائی گی اور نظام ٹھیک ہوگا، ایک تسلسل آئے گا. اگر ہم اس نظام کو، آپ نے جیسے بلاول صاحب کی بات کی، انہوں نے یہی کہا نا کہ یہ اختلافات تب آتے ہیں کہ جب ڈیموکریسی ووٹ کی عزت نہیں ہوتی ہے اور ایک دوسرے کے اختیارات کھینچے جاتے ہیں، تو اس سے جو ہے سختیاں آتی ہیں، اس سے جو ہے تلخیاں آتی ہیں، جس کی وجہ سے نقصان ملک کا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. مونا، جلسہ آپ نے دیکھا، سارا دن آؤٹ پٹ بھی آپ کو ملتا رہا ہوگا. بتائیے جلسہ کتنا بڑا تھا، چارج تھا، کراؤڈ کیسا لگا آپ کو؟ جلسہ گجرانوالہ سے بڑا شو تھا. دیکھیں شاہد، مجھے لگتا ہے اچھا انہوں نے کراؤڈ پل کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور کراچی میں بالخصوص ہمیں پتہ ہے پیپلز پارٹی 2018 میں ہارڈلی کو جیت پائی تھی، اور خاص طور پہ جو ان کے نیشنل اسمبلی کی سیٹس تھی وہ بہت متاثر ہوئی تھی. بلکہ ایم کیو ایم کا بھی کچھ اسی قسم کا حال ہوا تھا. لیکن اس دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے، مجھے لگتا ہے کہ کچھ ری گین کی ہے اپنی اسٹرینتھ. سندھ سے بھی لوگ پہنچے ہیں جلسہ گاہ پہ، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. اندرون سندھ کیونکہ گڑھ ہے پیپلز پارٹی کا. لیکن مجھے آنیسٹلی اسپیکنگ گجرانوالہ والے جلسے میں بھی جو میری توقع تھی، یا جو ایک امپریشن دیا جاتا تھا کہ جی پیپلز پارٹی تو بالکل ختم ہو گئی ہے پنجاب سے، اور 2 بندے 4 بندے بھی یہ لوگ نہیں نکال پائیں گے، اس کے کمپیریزن میں اتنا ڈس اپوائنٹنگ شو نہیں تھا. گجرانوالہ میں بھی اچھے خاصے آپ کو جلسہ گاہ میں جھنڈے نظر آئے تھے پیپلز پارٹی کے، جے یو آئی کے، بلکہ بالکل انٹرسٹنگ بات یہ دیکھنے میں آئی کہ پیپلز پارٹی کے جھنڈے زیادہ تھے. ہاں صحیح آپ کہہ رہے ہیں. بالکل نون لیگ تو، جبکہ گجرانوالہ بہت جو ہے وہ نون لیگ کا، اور سینٹرل پنجاب بھی ویسے بالخصوص گڑھ ہے، لیکن اس کے باوجود جے یو آئی اور پیپلز پارٹی کے جھنڈوں نے آؤٹ نمبر کیا تھا گجرانوالہ کے جلسے میں نون لیگ کے جھنڈوں کو. تو اس لیے ان کی پارٹیسپیشن اچھی تھی. یہ بھی خیر بات اپنی جگہ موجود ہے کہ یہ 11 جماعتوں نے مل کر جو ایک کراؤڈ پل کیا ہے. اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایتھنیسٹی کا بھی ایک بڑا وہ ہے، بہت ایک پشتون آبادی جو ہے وہ بستی ہے کراچی میں، تو ان کی طرف سے بھی اچھے خاصے لوگ آئے ہیں. کراچی کے شو میں ان کا بھی بہت اچھا کنٹریبیوشن ہے. خواہ نیشنل پارٹی تو آپ کیا سمجھتی ہیں، اس سے حکومت پر اچھا خاصا دباؤ آئے گا؟
دیکھیں کچھ معاملوں پہ تو دباؤ آنا چاہیے اور میں سمجھتی ہوں کہ آ بھی رہا ہے. جیسے کہ ابھی عباس صاحب ہمارے بھائی ہیں, بڑی اچھی بات انہوں نے کی ہے. صحیح مہنگائی کے بارے میں جو وہ بات کر رہے ہیں, دیکھیں مہنگائی تو ایک واقعی ایسا مسئلہ ہے جو عوامی مسئلہ ہے, اور اس مسئلے پر واقعی اپوزیشن کو بھی کان دھرنا چاہیے. اپوزیشن کو اس میں جو کر سکتے ہیں وہ, اپوزیشن کا رول ہی یہی ہے کہ وہ کورس کریکشن کریں حکومت کی, بالکل کرنی چاہیے. اس پارٹ پر اگر دباؤ آئے تو میں سمجھتی ہوں یہ اپوزیشن کو بھی اپنی جیت سمجھنی چاہیے, عوام کو بھی اپنی جیت سمجھنی چاہیے کہ جی ہمارے ایشوز پہ, ہمارے کاز کو لے کر اپوزیشن نکلی ہے اور ہمارے کیس کو پرسیو کیا ہے. اس کے علاوہ اگر جو دیگر باتیں ہیں, جو سویلین سپریمیسی کی بات ہے, دیکھیں میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی سیاستدان اس سے انکار کرے گا. میں بھی کوئی مطلب میں سمجھتی ہوں تھوڑا سا بھی عقل و شعور رکھنے والا شخص اس چیز سے کوئی انکار نہیں کر سکتا, کر ہی نہیں سکتا, امپاسبل ہے کہ سویلین سپریمیسی ہو, پارلیمان کی بالادستی ہو, یہ تو بالکل آبویس باتیں ہیں نا, بلیک اینڈ وائٹ, اس میں کوئی گرے ایریا نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جو طرز بیان ہے یا جو انداز بیان ہے اس کو ڈیفرنٹ ہونا چاہیے, اس کو زیادہ کلچرڈ ہونا چاہیے. اور ایون محسن داور صاحب کو بھی میں بڑا اس پہ کوڈوز دوں گی, آج انہوں نے اچھا ایک اپنا نیریٹو رکھا ہے, جبکہ میں نہیں سمجھتی ان سے زیادہ کوئی اور ہوگا. آرگومنٹل تھے آپ کہہ رہی ہیں, لیکن انہوں نے بہت اچھی بات کی ہے آج. بالکل ٹھیک ہے. اور آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو بلاول کو سیگریگیٹ کیا جا رہا ہے نواز شریف کے بیانیے سے, یہ صرف ڈیوائڈ ڈالنے کی کوشش ہے حکومت کی جانب سے؟ یو تھنک سو؟ نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو. مجھے لگتا ہے بلاول صاحب بڑا کلیئرلی سیگریگیٹڈ ہیں. جتنی میری بھی جو بات چیت ہوئی ہے, آئی ایم شیور شاہد صاحب آپ کے بھی رابطے ہوئے ہوں گے پیپلز پارٹی کے بہت اہم لوگوں سے, ان کے رہنماؤں سے, یہ بالکل بات اپنی جگہ درست ہے کہ بلاول صاحب یہ پہلے کل سے یہ کشمکش میں تھے کہ وہ جناب نواز شریف کو آج خطاب یا تقریر کرنے دیں یا نہ کرنے دیں. لیکن مودا آج بھی خطاب ابھی بھی ہو سکتا ہے, ابھی ٹائم ہے. بہرحال سعید غنی صاحب کا ایک ٹویٹ میں نے پڑھا ہے, غنی صاحب جی انہوں نے کہا ہے کہ وہ خطاب کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. مسرت چیمہ صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. مسرت چیمہ صاحبہ, آپ کی تمام پارٹی, فیصل وافدہ صاحب, باقی بھی تمام بڑے بڑے وفاقی منسٹرز, وہ پیپلز پارٹی کو اپریشیٹ کر رہے ہیں بلاول کے اس بیان کی وجہ سے جو انہوں نے دیا ہی نہیں ہے, جو ان کا کانٹیکسٹ ہی نہیں تھا. یہ آپ سیگریگیٹ اور ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہد صاحب بہت شکریہ آپ کا. بیسکلی دیکھیں, سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے ابھی جو آپ نے اپنے پروگرام کے ابتدا میں بات کی, میں اس پہ ضرور پہلے بات کروں گی کہ دیکھیں ہمیشہ پرائم منسٹر صاحب کو, ہماری پارٹی کو ایک نشانہ بنایا جاتا ہے کہ شاید ہمارے لوگ کوئی ابیوسیو لینگویج یوز کرتے ہیں, لیکن ہم نے کبھی بھی, آپ پرائم منسٹر صاحب کی یہ ٹھیک ہے کہ طرز تکلم وہ ایک الگ بات ہے کہ آپ کی ٹون, آپ کا لہجہ ٹھیک ہے, لیکن اس کے علاوہ انہوں نے کبھی آج تک مریم صاحبہ کے بارے میں, اس پہ دوبارہ آئیں گے جی, بالکل اس پہ بھی بات کریں گے. آپ ذرا اس بات کا جواب دے دیجئے, آپ کو کامیابی ہوتی نظر نہیں آ رہی, آپ شاید ڈیوائڈ کرنے کی پالیسی پر گامزن ہیں لیکن اس پہ کامیابی نظر نہیں آتی. شاہد صاحب مجھے یہ بہت ضروری بات ہے جس پہ ہمیں بہت زیادہ آخر میں بات کریں گے جی اس پر. میں اس پہ بات کر کے میں پھر آپ کی اس بات پہ آتی ہوں. ہمیں ڈیوائڈ کرنے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ یہ آلریڈی ڈیوائیڈڈ پارٹیز ہیں, ان کا کوئی ایجنڈا مشترک نہیں ہے, نظریہ ایک نہیں ہے, اور سب کے اپنے اپنے گیمز ہیں, اپنے اپنے آبجیکٹیوز ہیں, گولز ہیں. آپ صرف میں اس کی ایک ایگزامپل آپ کو دیتی ہوں کہ اگر پی ایم ایل این جو ایک سیاسی جماعت تھی جس میں سگے بلڈ ریلیشنز میں نہیں بنی کہ چچا اپنی ضمانت خود اس کی اپلیکیشن واپس لے کے اندر جا کے بیٹھ گئے اور ان کی پوری فیملی اس ساری موومنٹ سے اپنے آپ کو انہوں نے استثناء ایک طرح سے خود ہی دے دی ہوئی ہے. آپ دیکھ لیں کہ شہباز شریف صاحب کا کوئی بچہ, ان کی فیملی کا کوئی ممبر بھی اس طرح سے جو ہمارے جو ادارے ہیں ان کے خلاف ہرزہ سرائی تو دور کی بات, کسی قسم کا بھی ایک لفظ بھی ہم ان کو نہیں کلیم کر سکتے کہ انہوں نے کبھی اداروں کے خلاف بات کی ہو. امپورٹنٹ چیز یہ کہ جب ایک جماعت کے اندر چچا اور بھتیجی ایک نہیں ہے تو میں یہ کیسے مان لوں کہ جو مولانا صاحب ہے, دیکھیں ان کا گول اور ہے, وہ سسٹم میں آنا چاہتے ہیں. میرا سوال مسرت چیمہ صاحبہ یہ تھا کہ جو آپ بلاول بھٹو صاحب کی سٹیٹمنٹ کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں وہ ان کا مطلب ہی نہیں تھا, انہوں نے وضاحت بھی کر دی, اور پوری ان کی اگر سٹیٹمنٹ سنی جائے جو کہ ابھی ہم آپ کو سنواتے بھی ہیں تو پھر واضح ہوتا ہے کہ انہوں نے تو ایسی کوئی بات ہی نہیں کی ہے. ہر ایک نے اپنی سوچ اور سمجھ کے مطابق لینا, یہ اچھی بات ہوتی ہے. دیکھیں بلاول نے وہ بات پی ایم ایل این کے لیے اور پی ٹی آئی کے لیے کہیں بھی نہیں تھی. بلاول نے جن سیکٹرز کو وہ بات سنانی تھی ان تک گئی ہے. اب آگے وہ اس کی جتنی مرضی وضاحتیں دیں, جو مرضی اس کے مطلب وہ بیان کرے, وہ بلاول کا اپنا رائٹ ہے. آپ نے پورا کلپ سنا نہیں. پروڈیوسر صاحب ہم سنا سکتے ہیں بریک سے جانے سے پہلے؟
جی بلاول کا شارٹ سنیے جی. اس کا ایک حصہ ہے کہ ہمیں یا آوریت ملا ہے یا کنٹرولڈ جمہوریت ملا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں مکمل جمہوریت ہو، ہمیں مکمل جمہوریت ملے، حقیقی جمہوریت ملے. مجھے تو افسوس ہوتا ہے، مجھے تو دکھ ہوتا ہے کہ کیا وزیر اعظم کی جلسہ ہو یا اپوزیشن کا جلسہ ہو تو پھر ہمارا جنرلز کا نام لیا جا رہا ہے. اس سے ہمارا ادارے کی، ہماری جو انسٹیٹیوشنز کا انٹیگریٹی ہے ان کو کمزور کیا جاتا ہے. ایک چھوٹے سے بریک پر اس کے بعد اس پر کمنٹ لیتے ہیں، ایک چھوٹے سے بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. باز آفریدی صاحب، جب عمران خان صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے ترقی کی ہے فوج کے بل بوتے پر اور فلاں جنرل جیلانی ان کو لے کر آئے، پھر ضیاء الحق کی پہ بات کی جاتی ہے، یہ دونوں نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب ایک ہی بات نہیں کر رہے کیا؟ بالکل ایک ہی بات کر رہے ہیں، اور وہ میرے خیال ایز اے پرائم منسٹر ان کی بات میں زیادہ وزن ہے. وہ سیکنڈ کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کی بات کو. آپ نے تقریر میں سنا انہوں نے خواجہ آصف کی بات کی کہ رات کے ٹائم الیکشن ہوا، پھر انہوں نے کال کی، پھر اس سے یہ ہوا. تو وہ خود ہی ساری وہ باتیں کر رہے ہیں جو اس وقت پوری قوم کر رہی ہے. وہ اس لیے کر رہی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہر آدمی کو اپنے حق کے مطابق چلنا چاہیے. سٹنگ پرائم منسٹر نے پہلے کیا بولا وہ اس پہ ہم ذکر نہیں کرتے ہیں کہ ہر وقت وہ کیا بولتے تھے، ان کا نیریٹو، کیونکہ وہ ایک بہت بڑی بحث ہے. اگر ہم اس پہ چلے جائیں تو آپ آج دیکھ لیں ملک کا حال اور ان کی باتیں. اگر ایک بھی ہم کہتے ہیں اگر یہ تھوڑا بھی سچ بول دیں، تھوڑی حقیقت کی باتیں کر لیں، یہ کہتے ہیں کہ ادھر جو زراعت تھا وہ خراب اس لیے کہ بارشیں ہوئی، ہمیں حیرانگی ہوتی ہے. یہ شارٹ ابھی سنا ہے آپ نے، شارٹ سنا ہے، اس کو ٹویسٹ کون کر رہا ہے، کس کو فائدہ پہنچ رہا ہے؟ دیکھیں یہ ٹویسٹ کی بات نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ اداروں کے نام لیے جاتے ہیں، اس لیے لیے جاتے ہیں کہ جب یہ حالات بن جاتے ہیں، اور ہمیں دکھ ہوتا ہے، ہر ایک کو دکھ ہوتا ہے کہ اگر ملک کمزور ہوگا، پاکستان کمزور ہوگا، اگر اکانومی کمزور ہوگی، اسی طرح اگر سارے ادارے لڑتے رہیں گے اس سے ملک کا نقصان ہوگا، ہر پاکستانی ناراض ہوگا. ان کا تجزیہ یہ تھا کہ یہ بات تب آتی ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کے اختیارات میں مداخلت کرتے ہیں، اور اس مداخلت وہ عوام کو یہ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ اس میچ پہ جب ہم آئے ہیں اور یہ باتیں ہو رہی ہیں تو اس مداخلت کی وجہ سے ہو. بالکل ٹھیک ہے. مونا، آپ کو عمران خان صاحب اور نواز شریف صاحب دونوں مختلف باتیں کرتے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ تو بات شاید ہم پہلے ہی کر چکے ہیں کہ جو بات کی جا رہی ہے کہ جی انوالومنٹ کسی کی نہ ہو، سویلین سپریمیسی ہو، اس بات پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا. یہی بات ایون عمران خان صاحب نے بھی اگر وہ کر رہے ہیں، بالکل یہ بات صحیح ہے کہ وہ فیکچولی اسپیکنگ وہ ایک طرح سے سیکنڈ ہی کر رہے ہیں کہ کس قسم کا جو رول ہے وہ ہوتا ہے سویلین میٹرز میں یا پولیٹیکل میٹرز میں. لیکن میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں، اتنے ماشاءاللہ ہمارے دگج سیاستدان ہیں سارے اور سب بیٹھے ہیں، پارلیمان میں بیٹھتے ہیں، پارلیمنٹ میں جاتے ہیں، سینٹ کی ووٹنگ کا کیا طریقہ کار ہے ان کے ہاتھ میں ہے، الیکشن میں کتنی پارٹیسپیشن رکھنی ہے فوج کی، پولنگ سٹیشن پر کتنی رکھنی ہے، یہ بھی چیزیں ان کے ہاتھ میں ہیں. الیکشنز ایکٹ 2017 تمام نے مل کر اپروو کیا تھا نا، اگر مجھے غلط یاد نہیں ہے تو. یہ تمام چیزیں تو ہمارے اپنے سیاستدانوں کے ہاتھ میں ہے نا. آپ نے کیوں اس طرح کے چور دروازے کھول کے رکھے ہیں اور چھوڑ رکھے ہیں جہاں پر آ کے کوئی فائدہ اٹھائے آپ کا اور آپ کی ویکنیسز کا؟ میں سمجھتی ہوں یہ تمام جو تذکرہ ہے، یہ پوری جو بحث ہے، بحث میں کوئی پرابلم نہیں ہے. پرابلم صرف یہ ہے کہ اگر کسی فرد کا نام لے کر اور اگر مطلب سٹنگ جو اس انسٹیٹیوشن کا سربراہ ہے اس کا نام لے کر اگر اتنا بڑا الزام لگایا جا رہا ہے، تو ایک تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ چلے ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بنا لیں. جناب نواز شریف خود ہی یہ بات پرپوز کر دیتے نا کہ جی چلیں ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بنا لیتے ہیں. اچھا، یہ اے پی سی کے اعلامیہ میں یہ بات پرپوزڈ ہے؟ ہاں، تو اپنی تقریر میں بھی پرپوز کرتے ہیں. لیکن اسد عمر صاحب نے بڑے جینوئن کوسچنز اٹھائے ہیں جو ہم باز آفریدی صاحب سے بھی پوچھیں گے. ایک شارٹ میں مونا آپ سب کو سنوانا چاہتا ہوں جو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ نیب میرے پاس ہے اور تم واپس آؤ تو میں تمہیں دیکھتا ہوں. پروڈیوسر صاحب شارٹ سنوائیے. جو کل سرکس تھی، یہ سرکس کو میرا پیغام ہے. انہوں نے ایک عمران خان دیکھا ہے، آرام آرام سے میں ان کو کہتا تھا اچھا جی پروڈکشن آرڈر دینا ہے تو چلو بلا لو اسمبلی میں اور اس طرح کی چیزیں. یہ جو اب آپ عمران خان دیکھیں گے یہ ایک مختلف عمران خان آنے لگا. کسی قسم کا پروڈکشن آرڈر کسی ڈاکو کو اب نہیں ملے گا. میں اپنی پاکستان کی عدلیہ کو
اور ہماری نیب کو ایک پیغام آج دینا چاہتا ہوں، خدا کے واسطے ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر کے یہ کیسز ختم کریں، اور میں نیب کو بھی کہتا ہوں خدا کا واسطہ ہے کہ کیسز کو منطقی انجام تک تو پہنچاؤ، وہ جا کے وی آئی پی جیل میں ٹھہرے، تم واپس آؤ تو میں دیکھتا ہوں تمہیں ہم کیسے رکھتے ہیں۔ مولانا یہ بتائیے، یہ جیل عمران خان صاحب نے بھیجنا ہے یا کس جیل میں جانا ہے یہ تعین انہوں نے کرنا ہے؟ یہ عدلیہ کا، نیب کا، ایف آئی اے کا کام خود کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں اصل میں شاید میں تو اتنا کنفرنٹیشنل ماحول ہے کہ میں کیا بولوں مجھے سمجھ نہیں آتا. دونوں ایک اینگری ینگ مین بنے ہوئے ہیں دونوں، اور یہ جواب الجواب اور یہ تمام جو ایک ہرزہ سرائی کا سلسلہ ہے یہ جاری ہے. ایک طرف سے جب بیان آتا ہے پھر اس کی دوسری طرف سے یہ سیاسی بیان ہے. یہ جو ایک عمران خان صاحب نے، وزیر اعظم نے بھی جو بات کی ہے کہ آؤ میں تمہیں دیکھتا ہوں، انہوں نے بڑا اشارہ کر کے ایک جیسچر بھی دیا ہے کہ جی آؤ میں تمہیں دیکھتا ہوں. اس سے پہلے خواجہ آصف صاحب بھی، جو اس سے پہلے وہ پی ڈی ایم کے گجرانوالہ کے اجلاس میں جو کچھ ہوا ہے، جو باتیں ہوئی ہیں، نواز شریف صاحب بھی بہت اگریسو نظر آئے ہیں. ان کی ٹون بہت اگریشن تھا ان کی ٹون میں. میں بہت ان کو مطلب وہ بڑے شائستگی سے ایک بات کرنے والے جو ہے جنرلی اسپیکنگ، لیکن اس دن وہ کافی اگریسو تھے. تو اس قسم کی اگریشن پھر ہمیں پلٹ کے نظر آئی ہے. اب اللہ جانے اس کا کیا جا کر آخر ہوگا، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہاں پر کہیں نہ کہیں سینس پریویل کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے. سینس کو پریویل کرنا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے. سکتے ہیں اور بالکل نیب کے کیسز منطقی انجام تک پہنچائے، خواہ ان کا تعلق اپوزیشن سے ہو یا گورنمنٹ کے اپنے بیٹھے بیٹھے. بالکل ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہے. مثلا چیمہ صاحبہ، وزیر اعظم کون ہوتے ہیں کسی کو جیل میں ڈالنے والے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو آئی ول ریکویسٹ شاہد صاحب کہ آپ تھوڑا سا ٹائم کی ڈویژن کا خیال کریں کہ اگر مجھے پروگرام میں لیا ہے تاکہ میرا ایٹ لیسٹ میرا جو موقف ہے وہ آپ تک آ سکے. پہلے بھی جو میں بات کرنا چاہ رہی تھی، دیکھیں پہلے آپ نے جو بلاول کی بات پوچھی میں اس کو کمپلیٹ کرتی چلوں کہ بلاول کا وہی مطلب تھا جو میں عرض کر رہی تھی. بلاول نے جن کو میسج دینا تھا ان کو میسج چلا گیا ہے. بلاول کی اپنی لائن ہے اور وہ بڑی اچھی پالیٹکس کر رہا ہے. باقی دونوں جو ہے نا پی ایم ایل این اور مولانا صاحب سے بہتر کھیل رہا ہے تو یہ اس کو رائٹ ہے. اگلی بات جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، دیکھیں اداروں کو ہم نے ریکویسٹ کیا کی ہے. اگر ہم نے کورٹس کو ریکویسٹ کی ہے کہ لوجسٹیکلی آپ کو اپنی اصلاحات کے لیے، امپروومنٹ کے لیے، اسپیڈی جسٹس کے لیے گورنمنٹ سے جس قسم کی ریکوائرمنٹ اینڈ ہیلپ کی ضرورت ہے گورنمنٹ ہی کرے گی نا ان کو، وہ کسی اور سے تو نہیں لیں گے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں جیل ڈالوں گا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو لندن جانے دیے. ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے کہ وہ علاج کروا کے واپس آئیں. تو اب عمران خان صاحب، وزیر اعظم صاحب کیسے کہہ سکتے ہیں کہ واپس آؤ میں تمہیں جیل میں ڈالوں گا؟ پروڈکشن آرڈر کیسے وہ روک سکتے ہیں؟ یہ استحقاق نہیں ہے ان کا. وہی ہے نا، اس کا جواب دینے دیں. آپ کا سوال مجھے سمجھ آ گیا ہے، وہی ہے. اچھا دوسری بات، جہاں تک نیب کی بات ہے، آپ یہ دیکھیں کہ نیب میں بہت لمبے 20 مطلب یہ جب سے نیب کا ادارہ بنا ہے جتنے سالوں سے، تب تک کچھ ایسے کیسز ہیں جن کا ابھی تک ڈیسیجن نہیں آیا. تو آنا چاہیے. اس میں آپ کا جو اسٹیٹ ہیڈ ہے وہی اداروں کو ریکویسٹ کرے گا، محنت کرے گا کہ بھائی اس کو اسپیڈ اپ کرنے کے لیے جو لوجسٹیکلی یا ویسے اس میں جو آپ کو امپروومنٹ چاہیے کریں، اور تمام کیسز وہ جس سے ریلیٹڈ بھی ہیں ان کو واقعی اپنے منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے. باقی آگے جیلوں میں ڈالنے کی بات، بالکل جی، اگر ہم اس کی لیجسلیشن کر لیتے ہیں، اور ہم تو اس چیز کے پہلے بھی خلاف تھے کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ نے بڑے پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکوؤں کو جیل میں ڈالا پروڈکشن آرڈر کے تھرو. وہ جناب لیڈر نیتا اس طرح بنے ہوتے، پھول نچھاور اور ایک پورا سین اور پورا ڈراماٹائز کیا جاتا ہے، فینٹیسائز کیا جاتا ہے کہ بڑے چور کو یہ پروٹوکول ملتا ہے. یہ بالکل ہم سارے پی ٹی آئی والے نظریاتی لوگ اس کے اگینسٹ تھے. شکر خدا کا کہ اس پہ بات ہوئی اور اس کی لیجسلیشن کریں گے، اور پروڈکشن آرڈر اس طرح کے کیسز کے بالکل نہیں ہونے چاہیے. تو اس کے بعد آگے بات وی آئی پی جیل، بالکل یہ بھی اس ملک میں ڈیسائیڈ ہو جانا چاہیے کہ اس ملک کا جتنا بڑا کلپریٹ ہوگا، مثلا کہ پھر اس کا مطلب ہے الطاف حسین اور جو نواز شریف ہے، اب یہ ایک ہی کیٹیگری. وہ بھی دیکھیے وزیر اعظم کا استحقاق نہیں ہے، وہ بھی لا میں موجود ہے پروین، وہ آپ نے نہیں دینی ہے. تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ان لوگوں کی اس ملک کے آئین میں کیا سزا بنتی ہے، یا پوری دنیا کے مہذب معاشروں میں. چیمہ صاحب، ان کے بیان سے یہ لگا ہے کہ وہ اداروں پر نہ صرف انفلوئنس ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ ایک موقع پر جب انہوں نے کہا کہ نیب ہمارے پاس، نیب، اور پھر اس طرح کا فکرہ ان کے منہ سے نکلا، اس کا مطلب یہ تھا کہ تمام ادارے ان کے پاس ہیں جن کو وہ یوٹیلائز کریں گے، یوز کریں گے وچ ہنٹنگ کے لیے.
شاہد صاحب آپ پلیز میری بات سنیں. ان کے تو جو آپ اشارے کناروں سے بھی اگر مطلب نکالے جا رہے ہیں میڈیا پہ بیٹھ کے, تو جو ڈائریکٹ اسٹریٹ آپ کی اسٹیٹ کو ہٹ کیا گیا ہے, ڈائریکٹ آپ کے جو اسٹیٹ آفیشلز ہیں, آپ کے آرمی چیف کو جس طرح سے تضحیک کا نشانہ بنایا گیا, جس طرح DGISI کو تضحیک کا نام لے کے نشانہ بنایا گیا, تو میڈیا کو چاہیے کہ ان پوری سیاسی جماعتوں کا بائیک آؤٹ کریں, ان کے نمائندے نہیں بیٹھے ہونے چاہیے. یہ جماعت ماضی میں عمران خان صاحب بھی اس سے زیادہ بھیانک بیانات دیتے رہے ہیں, اس سے زیادہ شدید بیانات تھے ان کے. گالیاں دی ہیں تو بلاول کو بالکل بائیک آؤٹ ہونا چاہیے تھا. ایز اے دنیا میں فرسٹ لیڈیز کو گالیاں نہیں دی جاتی. ہم نے کبھی کلثوم صاحبہ کی بے عزتی نہیں کی. یہ الفاظ کا استعمال ہم نے مریم کے لیے بھی کبھی نہیں کیا. نانی گالی نہیں ہے. میں ایک ماں ہوں, اگر 2 بچوں کی, تو مجھے ماں کے والدہ ہو گئی ہیں, تو یہ نانی از ناٹ اے گالی. جی بالکل نہیں, گالی نہیں ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اسد عمر صاحب نے خاص سے اہم سوالات اٹھائے ہیں نون لیگ کے بیانیے سے متعلق, ان پر بات کریں گے. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. عباس آفریدی صاحب یہ بتائیے کہ ایکسٹینشن میں آرمی چیف کو ووٹ کیوں دیا؟ یہ قانون سازی تھی. یہ اس آرمی چیف کے لیے ہم نے مستقل اور آنے والے وقت کے لیے قانون سازی کی. یہ خالی ایک شخص کے لیے نہیں ہے, یہ ادارے کے لیے ہوئی کہ اس کو متنازع نہ کیا جائے. ادارے کو, ادارہ اور شخصیت میں فرق ہوتا ہے. جو آج یہ لوگ ہر بات شخصیت کے بجائے ادارے کے اوپر کر رہے ہیں, تو آپ اس قانون سازی کے خلاف تھے, متنازع یہ بنا رہے, متنازع یہ بنا رہے. ہم نے ادارے کی قانون سازی کی ہے, شخصیت کی نہیں کی. یہ قانون سازی ہمیشہ جو بھی آئے گا اس کے لیے ہے, ایک شخص کے لیے نہیں ہے. یہ اگر آج یہ بات کریں کہ ہم نے کیوں کی تھی اور جس لیے کی تھی, اس لیے کہ اس ملک کے لیے اس وقت کے مطابق اگر ہم اس کو اختلافات, لیکن جو نواز شریف صاحب کا پاس ریکارڈ ہے وہ تو ہمیشہ سے ایکسٹینشن کے خلاف رہے ہیں. بالکل, انہوں نے راحیل شریف صاحب کو ایکسٹینشن نہیں دی, انہوں نے باقی جو آرمی چیف تھے ان کو ایکسٹینشن نہیں دی. تو اس مرتبہ کیوں؟ اس بات اسد عمر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ آپ کو ناکامی ہوئی ہے ڈیل لینے میں, NRO لینے میں, اس لیے آپ جو ہے آرمی چیف کو ٹیک اپ کر رہے ہیں اور ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں. ہم نے اس ٹائم اگر قانون سازی کی تو ملک کے لیے کی, ادارے کے لیے کی, شخصیت کے لیے نہیں کی. یہ ایک ٹریک ریکارڈ ہے. نواز شریف نے کبھی بھی ایکسٹینشن نہیں دی, ایکسٹینشن بھی انہوں نے دی, قانون سازی بھی انہوں نے وہی کی. لیکن کیونکہ اختلافات اور ملک اس نیچ پہ پہنچانے کے لیے جس میں ہم نہیں چاہتے تھے کہ ادارے کا نقصان ہو, یہ قانون سازی ایک ادارے کے لیے کی گئی, آنے والے ٹائم کے لیے. اس سے بڑھ کے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ میری بہن نے کہا کہ الطاف حسین کا وکیل جو ساری عمر ان کے کیس لڑتا رہا, ساری عمر ان کے آج ان کا لا منسٹر ہے اور متواتر ان کے کیس لڑ رہے. بہت آسانی سے الطاف حسین کا نام لیتے. وہ پارٹی جنہوں نے لاشوں کو ایک سیلاب کی طرح کراچی میں پھیلایا, آج بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. جن کو انہوں نے چور ڈاکو بنایا, آج بھی ان کے لیے. مجھے تو افسوس ہوتا ہے کہ PTI کے ممبر ٹی وی پہ آ کے کس طرح اسد عمر صاحب کی بھی بات کرتے ہیں. اسد عمر صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ ہرکارہ بھیجا گیا آرمی چیف کی طرف اور DGISI اس میٹنگ میں موجود تھے, سیاسی بھیک مانگی گئی. انہوں نے کہا میں بھی ان میٹنگز کا حصہ رہا ہوں جس میں سیاسی بھیک مانگتے رہے نون لیگ والے. تو بھائی آپ کو چونکہ سیاسی بھیک نہیں ملی ہے اس لیے اب آپ میں اسد عمر صاحب کی بات یا ان کے وہ سپوکس مین ہیں وہ پنجاب کے جو شیخ رشید کے لیے قرآن پہ ہاتھ رکھ رہے تھے, اسد عمر صاحب نے کہا اگر ہم نے ملک میں وہی کہہ رہا ہوں 1 سال تک اگر نہ ہو تو میں استعفیٰ دے دوں گا. اسٹیل مل پہ کہہ رہے تھے کہ میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا, میں استعفیٰ دے دوں گا. ان کے تو جھوٹ کا وہ سیلاب ہے نا. اگر ان کی باتوں کے پیچھے ہم لگ جائیں تو آج یہ تباہی نہ آتی. اگر انہوں نے ملک کو کس نے آگے بڑھنے دیں, ٹائم تھوڑا رہ گیا. 1 منٹ کی بات کروں گا. انہوں نے آج پاکستان کے ساتھ, آج یہ انڈیا کے ایجنڈے پہ ہیں کیونکہ انڈیا کے ایجنڈا کیا ہے کہ پاکستان کی اکانومی تباہ ہو جائے, کشمیر ہم سے چلا جائے. وہ آپ کو الرٹ کر رہے ہیں, وہ آپ کو الرٹ کر رہے ہیں کہ آپ کا بیان ہے انڈیا کا بیان ملک نہ چلے, آئین کی پاسداری نہ ہو, حلف کی پاسداری نہ ہو. یہ تو وہ ایجنڈا ہے جو کشمیر کے لیے 73 جب انہوں نے کہا کہ مودی کامیاب ہوگا تو کشمیر کو. بالکل ٹھیک ہو گیا, بالکل ٹھیک ہو گیا. مجھے مونا کی طرف جانے دے. مونا NRO لینے کے لیے سیاسی بھیک مانگتے رہے اور جب ملی نہیں تو انہوں نے فوج کو نشانہ بنانے شروع کر دیا. اور جو بھارت کو ہم انکلوڈ کرتے ہیں, کلب کرتے ہیں ہر قسم کے سیاسی تنقید کرٹیسزم کے لیے, یہ بہت انفارچونیٹ نہیں ہے؟ دیکھیں میں تو کیا بولوں اس پہ شاہد صاحب, میری تو عباس صاحب سے بھی اور
مسرت صاحبہ سے بھی دستبردہ گزارش ہے، ان کی جماعتوں سے بھی، یہ روش اب ختم ہونی چاہیے، بہت ہو گیا ہے یہ غداری کے لیبل، یہ بھارت کا ایجنڈا، یہ مودی نے یہ کہا ہے مودی کا یار غدار ہے، پھر اس کے بعد ابھی وہی جو ہرزہ سرائی ہے وہ اب یہ نون لیگ والے کر رہے ہیں عمران خان صاحب پہ، وزیر اعظم پہ، موجودہ حکومت پہ، کبھی اس کو کرتے ہیں کبھی اس کو کرتے ہیں. مطلب اس کے علاوہ یہ تو آپ باقاعدہ ماننے کو تیار ہو جاتے ہیں جب آپ اس قسم کی بات کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس میں کوئی آرگیومنٹ رہ ہی نہیں گیا، آپ کا آرگیومنٹ ویک ہو گیا، اس وجہ سے آپ اس قسم کی بات کر رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے اب یہ ختم ہونی چاہیے. یہ روش پاکستان میں بہت چلی ہے، 72 سال آپ کا انالیسس این آر او مانگا گیا نون لیگ کی طرف. این آر او کی جہاں تک بات ہے، میں بالکل اس بات پہ دیکھیں زبیر صاحب سب کو انہوں نے، مجھے بڑا افسوس ہوا وہ جو شرف پوری صاحب سے جو کہ ملنے گئے تھے عثمان گزار صاحب سے، ان کے اوپر پتہ نہیں لوٹے رکھے گئے اور اس قسم کی چیزیں کی گئیں. دیکھیں ایک مہذب جماعت ہیں آپ، اتنی بڑی سیاسی جماعت ہیں، 3 مرتبہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب رہے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ ڈسینٹ یا اختلاف رائے کی یہ سزا دیں کہ آپ کسی کی اس لیول پر جا کر تزیق کریں. بالکل صحیح ہے. اچھا بریف صاحب کمنٹ یہ کر دیں کہ ہماری سیاسی قیادت کا طرز تخاطب، طرز کلام بہتر نہیں ہونا چاہیے، جس طرح سے خواجہ آصف صاحب نے زبان یوز کی وہ نہیں ہونی چاہیے تھی. بلاول بھٹو صاحب کو سوشل میڈیا یہ مین اسٹریم میڈیا نے تنقید کا نشانہ کیوں نہیں بنایا، ان پر تنقید کیوں نہیں کی گئی؟ ہم باعث ہیں مونا؟ بالکل باعث ہیں، مجھے تو اس میں کوئی شک نہیں، ہم بالکل باعث ہیں. اپنے اپنے مفادات کو لے کر جو پارٹی ہمیں زیادہ اچھی لگتی ہے اس کے اوپر ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں، جو ہمیں بری لگتی ہے ہم اس کے اوپر ایسی تنقید کرتے ہیں کہ رائی کا پہاڑ بنا دیتے ہیں. یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے. تمام خواتین قابل عزت ہیں، کسی کے اوپر اس قسم کی بات نہ کریں، خواہ وہ فرسٹ لیڈی ہو. مسرت صاحبہ آپ پر الزام لگتا ہے، عمران خان صاحب پر الزام لگتا ہے ہمیشہ سے کہ ان کا جو طرز تکلم ہے وہ بہتر نہیں ہے، وہ کلام اچھا نہیں کرتے، وہ بہت بولڈ ہوتے ہیں، بہت بلنٹ ہوتے ہیں، بڑی ایبیوسو سی لینگویج ہوتی ہے عمران خان صاحب کی. اب تو وہ وزیر اعظم ہے، کل بھی انہوں نے نانی کہہ دیا، وہ تضحیک آمیز لہجے میں کہہ رہے تھے نانی کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیں میں نے عرض کیا کہ ہم نے کبھی بھی، ایک تو میں یہ بات بتاؤں کہ کوئی ایسا لفظ نکال کے لے آئیں جو الفاظ کا چناؤ یہ کرتے ہیں یا انہوں نے کیا، کوئی ایک لفظ. یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر وہ اس سے بہتر طریقے سے کر لیتے بات تو نو ہارم، لیکن اس سے ایک دن پہلے جس طرح سے انہوں نے پگڑیاں اور عزتیں اچھالی ہیں تو اس کے بعد اتنا بھی میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ جو یہاں پہ رویے ہیں، یہاں پہ تو آپ کا جو ووٹ بینک ہے وہ آپ کو ہلکے میں گھسنے نہیں دیتا. جس دن آپ گالیاں سن کے اور آگے سے جواب نہ دیں چینلز کے اوپر، آپ کے معاشرے کا جب ٹرینڈ یہ ہو تو نانی پھر بھی گالی نہیں ہے. نانی ہونا ایک ماں، جیسے مجھے کوئی کہے کہ والدہ ہوگی عقل نہیں آئی فار انسٹنس، تو انہوں نے تو عقل نہیں آئی بھی نہیں بولا کہ بھائی میں اس سے بچوں سے کیا مقابلہ کروں، ویسے تو وہ نانی ہے. تو یہ کوئی اس طرح کا کوئی کمپیریزن نہیں تھا جو خواجہ آصف نے زبان استعمال کی. جو بلاول سے تو ہم بالکل اس لیے ایکسپیکٹ نہیں کرتے، بلاول کی والدہ پالیٹکس میں رہ چکی ہوئی ہیں، اور جس طرح سے اس خاتون کی کریکٹر اسیسینیشن کی گئی ہے اس کی بھی کوئی دنیا میں اگزامپل نہیں ملتی. جس طرح سے انہیں انویلیٹ کیا گیا، انہیں انسلٹ کیا گیا، اور اس جماعت کے ساتھ آج وہ بیٹھے ہیں. انہیں تو عورتوں کی عزت کے بارے میں بہت سینسٹیو ہونا چاہیے، بیکاز ہی ہیز ٹو سسٹر جنہوں نے آگے پالیٹکس. آخری کومنٹ ہے عباس آفریدی صاحب، خواجہ آصف صاحب کو اس طرح سے وزیر اعظم کو ویوز کرنا چاہیے تھا. بہت سارا اعتراض آپ عمران خان صاحب کی زبان کے حوالے سے کرتے ہیں، لیکن آپ کو اپنی کمی کوتاہیاں نظر نہیں آتی ہیں؟ آپ نے اچھا سوال کیا ہے. یہ معاشرے میں جو ان کو جواب آخری کومنٹ ہے دے دیں. آپ نے بہت اچھا سوال کیا. یہی ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے ان پی ٹی آئی کے آنے وجہ سے زبان اور بد اخلاق ہو گیا ہے. بڑوں کی عزت، چھوٹوں کی عزت، عورتوں کی عزت، یہ سارا خراب ہو گیا ہے. بالکل خواجہ آصف کی بالکل نہیں، میں بالکل ان کی بھی کنٹیمپٹ، میں ہر لیڈر کی کنٹیمپٹ کرتا ہوں. اور یہ روش عمران خان نے شروع کی. آپ ایک کلپ دکھائیں، یہ کہتے ہیں ایک بات کی 100 کلپ موجود ہے جس کی وجہ سے سارا معاشرہ خراب ہوا، جس کی وجہ سے آج ہماری اخلاقیات خراب ہوئے، ہماری نسل، آنے والی نسل کے اخلاقیات خراب ہوئے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے. خان صاحب پر آپ مذمت تو آپ نے کر دی ہے. عباس آفریدی صاحب، مونا عالم صاحبہ، مسرت چیمہ صاحبہ، آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. شو کا وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.